बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही उनको भी बड़ा रिलीफ दिया गया है और तमाम मुकदमात में कार्रवाई से रोक दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं समझता हूँ लतीफ़ खोसा साहब ने अब ये जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दायर की हुई है, जिस पर आज समाअत भी हुई है, ये वो काम था जो बहुत ज़रूरी था और जिसके ऊपर अदालत ने वो कार्रवाई की है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उमर सरफराज चीमा, उनसे मुतल्लिक भी अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान मुख्तलिफ़ मुकदमात में अदालतों में पेश हुए थे और मुख्तलिफ़ मुकदमात में अदालतों में पेशी के साथ साथ जो इमरान खान JIT के सामने पेश हुए। एक तो लाहौर में जो JIT है, 4 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ 9 मई से मुतल्लिक हैं, 2 मुकदमात और हैं क्योंकि अदालतों ने हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने शामिल तफ्तीश होना है। तो DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में इमरान खान पेश हुए और शामिल तफ्तीश हुए। इमरान खान की जानिब से जो सवालों का जवाब दिया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चूँकि उस JIT बनी हुई है तो JIT में तमाम इदारों के अफसरान भी शामिल होते हैं। पहले इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ JITs के सामने पेश हो चुके हैं। एक JIT ज़मान पार्क में जाके शामिल तफ्तीश कर चुकी है और इसी तरीके से ये जो मुकदमात थे इसमें जो JIT बनाई गई थी, चूँकि एजाज भुट्टर साहब जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनकी जानिब से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि आप हर सूरत JIT के सामने पेश हों, आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी और जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक तभी रह सकती हैं जब आप आइन और कानून में रहेंगे। अब असल चीज़ ये है कि इमरान खान का ये कहना है और उनके वकला की जानिब से ये कहना है कि बड़े इत्मीनान बख्श सवालों का जवाब दिया इमरान खान की जानिब से। अब चूँकि JIT का अपना एक तरीक़ाकार होता है और वो अपनी मर्ज़ी के किस सवाल का जवाब लिखना है, किस सवाल का जवाब नहीं लिखना, उसने अदालतों को क्या कहना है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल असल चीज़ ये है कि इमरान खान की ज़मानत की राह में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ़ और सिर्फ शामिल तफ्तीश ना होना है। चूँकि एजाज भुट्टर साहब की जो अदालत है वहाँ पर 9 मई के मुकदमात के हवाले से तो आम जो कारकुनान थे उनकी ज़मानतें मंजूर नहीं हुई। तो इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर होना ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर तो एजाज भुट्टर साहब ने ज़मानत मंजूर कर ली। आगे फिर जो ज़मानतें हैं वो जानी है अली बाकर नजवी साहब की अदालत में जो इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उस बेंच को हेड करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें होंगी आइन और कानून के मुताबिक वो भी आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल एक लंबा रास्ता है, अब तक वो कामयाबी से आगे निकलते आए हैं और अब देखना है कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि भले उमर सरफराज चीमा गवर्नर हैं, लेकिन चूँकि वो दहशतगर्दी के मुकदमात में साबिक गवर्नर हैं, चूँकि दहशतगर्दी के मुकदमात के वो मुलजिम हैं तो उनको B कैटेगरी जेल में नहीं दी जा सकती जो गवर्नर को दी जाती है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। अली बाकर नजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज उस पर तहरीरी फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने उमर सरफराज को जेल में सहूलियात ना देने का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार दिया। फैसले में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कानून की गलत तशरीह की। उमर सरफराज चीमा को जेल में सहूलियात ना देना इम्तियाजी सलूक है। इसी नौइयत के दूसरे मुलजमान को जेल में सहूलियात दी गई हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि उमर सरफराज चीमा को अपने हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता और साबिक गवर्नर रूल्स 1978 के तहत जेल में बेहतर सहूलियात के मुस्तहिक हैं, उन्हें जेल में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। और अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया और बाकायदा तौर पर आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। असल जो चीज़ है वो ये है कि इन तमाम मुकदमात में जितने भी केसेस उनके ख़िलाफ़ जारी हैं वो तमाम मुकदमात वो हैं जो 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और उन दहशतगर्दी के मुकदमात में अदालतों में पेश होना और अदालतों में आके सारी चीज़ों को देखना ये बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि अली बाकर नजवी साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है उसकी जानिब से एक बड़ा रिलीफ दिया गया है और तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है और उस तहरीरी फ़ैसला में बहुत सारी अहम जो नुकात हैं, जो भी अगर कोई साबिक गवर्नर है, साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर आला है, तो जो उनको कानून ने और आइन ने और हमारे मुख्तलिफ जो कवानीन हैं
انہوں نے پروٹوکول دیے ہیں، بھلے وہ جیل میں ہوں، تو ان تمام پروٹوکول کے حوالے سے عدالت کی جانب سے آج فیصلہ دیا گیا ہے اور عدالت نے ان سب کو تسلیم کیا ہے، بھلے وہ 9 مئی کے واقعات ہوں، بھلے وہ دہشت گردی کے مقدمات ہوں، لیکن جو ان کو ریلیف یا جو ان کو سہولیات جیل میں قانون نے پرووائڈ کر دی ہیں، وہ نگران پنجاب حکومت کا جو نوٹیفیکیشن تھا کہ وہ نہیں دی جا سکتی دہشت گردی کے ملزمان کو، وہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور چیف سیکرٹری کو حکم دیا ہے کہ تمام جو ان کو سہولیات ہیں وہ دی جائیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پرویز الہی، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، ان کے جو مقدمات تھے ان کے خلاف 5 مقدمات تھے اینٹی کرپشن کے، اور اس کے علاوہ 3 مقدمات وہ اب تک FIA کے بھگت چکے ہیں۔ جو 5 مقدمات تھے اس میں 4 مقدمات میں وہ ڈسچارج ہو گئے تھے اور ایک مقدمے میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ اس ایک مقدمے میں بھی ضمانت ہو گئی اور وہ جو ضمانت ہے اس کو وہ روبکار جاری ہو گئے، جس روبکار کا ایشو بنا ہوا ہے اور DIG اور باقی جو افسران ہیں ان کو طلب کیا ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں پرویز الہی اور ان کے وکلا کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے۔ موقف یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پرویز الہی جتنے مقدمات میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ایک مقدمے میں ان کو رہائی ملتی ہے، وہ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں، دوسرے میں رہائی ملتی ہے، وہ تیسرے میں، حتیٰ کہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیل کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو جیل سے باہر آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا۔ اب اور یہ ساری وہ انکوائریز ہیں، یہ سارے وہ کیسز ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے جب جیل سے ایک مقدمے میں روبکار جاری ہوتی ہے رہائی کی اور دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسی گرفتاری پہلے سائلنٹ ہوتی ہے، پہلے اس کے وہ خفیہ رکھی جاتی ہے اور بعد میں ان کو رہائی کے وقت گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو وکلا ہیں، سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عامر سعید رام، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ایک تو ہمیں تمام مقدمات کی تفصیلات چاہیے جو پرویز الہی کے خلاف مقدمات ہیں۔ دوسری اس میں جو پلی لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو پرویز الہی کے خلاف مقدمات ہیں اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتائی جائیں، کون کون سے مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں، کون سے مقدمات میں اینٹی کرپشن کے کون سے مقدمات ہیں، کون سی انکوائریز ہیں جو ان کے خلاف پینڈنگ ہیں، کون سی انویسٹیگیشنز ہیں، انکوائری سے کیس انویسٹیگیشن میں چلا گیا ہے، کون سی FIRs درج ہو چکی ہیں۔ یہ کیس تھا جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں ان کی عدالت میں۔ وکلا کی جانب سے جو آرگومنٹس دیے گئے، وکلا نے عدالت کے سامنے 2 چیزیں رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سابق چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ موجودہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، خفیہ مقدمے میں نئی گرفتاری، اور وہ بھی جیل کے اندر سے گرفتاری، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور نئے مقدمے میں پھر وہ ریمانڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ضمانت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ضمانت میں یہ ریکارڈ نہیں لے کے آتے جس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے بڑا ریلیف دیتے ہوئے جسٹس امجد رفیق صاحب نے 2 ریلیف دیے ہیں آج پرویز الہی کو۔ ایک تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ جن مقدمات میں اب تک وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان تمام میں ضمانت ہو چکی ہے، ایک مقدمہ جس میں پرسوں ضمانت ہوئی تھی FIA کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، اس میں ضمانت ہو چکی ہے، ابھی صرف روبکار جاری ہونا، اور وہ روبکار بھی پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم خود نہیں جاری کروا رہی تھی کہ پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیں تاکہ ہم روبکار جاری کروائیں، جب رہائی ہو تو نئے مقدمے میں گرفتاری نہ ہو سکے۔ عدالت نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو ان کو اب کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، جتنے ان کے خلاف خفیہ مقدمات ہیں، جتنی ان کے خلاف خفیہ انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، تمام کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جن مقدمات میں تو وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں ہونے دینا، اور ساتھ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ اور یہی ریلیف میرے خیال میں پرویز الہی اور ان کے وکلا چاہتے تھے۔ اسی نوعیت کی درخواست عمران خان نے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے اسی جج کے سامنے دی ہوئی ہے، اور یہ جج جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں۔ عمران خان کے خلاف چونکہ ابھی جو 12 مقدمات نامزد کیا گیا ہے اس میں میاں والی کے مقدمات ہیں، اس میں گجرانوالا کے مقدمات ہیں، فیصل آباد میں مختلف مقدمات ہیں، تو مختلف مقدمات میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا بھی کہا گیا ہے۔ علی باقر نجفی صاحب کی DB ہے، علی باقر نجفی صاحب حفاظتی ضمانت تو دیتے ہیں لیکن عبوری ضمانت نہیں دیتے، اور عبوری ضمانت کے لیے ان کا حکم ہے کہ آپ میاں والی میں جائیں، وہاں سے عبوری ضمانت لیں، آپ گجرانوالا میں جائیں۔ آپ نے دیکھا کل سیشن کورٹ لاہور میں 2 لوگوں کی جان چلی گئی، پیشی پر آئے 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، صرف کیا ہے سیکیورٹی نہیں ہے، اور ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں ہیں کہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب لطیف کھوسہ صاحب چونکہ کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ عمران خان کے خلاف جو جتنے مقدمات ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں جتنے مقدمات ہیں اس کے لیے ایک عدالت مختص کی جائے،
ایک جج مختص کیا جائے اور تمام مقدمات کو، چونکہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات ہیں، ایک ہی الزام ہے، ہر مقدمے میں ایما کا الزام ہے جس کو اعانت جرم کہتے ہیں 109 کے تحت، جس میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، تو 109 کے تحت پی پی سی کے تحت تمام مقدمات میں عمران خان پہ جو بھی الزام ہے، الیکشن کمیشن کے باہر اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو 109 میں عمران خان کو نامزد کیا جاتا ہے، اگر کوئٹہ میں احتجاج ہوتا ہے، عمران خان زمان پارک میں بیٹھے 109 میں ان کو نامزد کیا جاتا ہے۔ تو لطیف کوسہ صاحب نے یہ التجا کی، استدعا کی کہ تمام جو پاکستان میں مقدمات ہیں ان کو ایک عدالت میں اکٹھا کیا جائے، ایک ٹرائل ہونا چاہیے، ایک جج ہونا چاہیے۔ اس طرح سے یہ ظلم ہے کہ ایک شخص 150 سے 200 مقدمات میں اگر پورے پاکستان میں وہ جاتا رہا تو اس کے لیے یہ انسانی، کوئی بھی انسان اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جب آج سرکاری وکیل نے کہا جی کہ ہم بھی یہی کچھ بھگت کے آئے ہیں، تو لطیف کوسہ صاحب نے کہا ان کے خلاف میکسیمم 2 3 مقدمات ہوتے تھے، اور وہ بھی نیب کے، جو عمران خان نے مقدمات نہیں کیے تھے وہ 2 مقدمات ہوتے تھے، 3 مقدمات ہوتے تھے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں تھا کہ اگر آصف زرداری کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات تھے تو وہ سپریم کورٹ کے حکم پر تھے، اگر نواز شریف کے خلاف مقدمات تھے تو وہ سپریم کورٹ کے حکم پر تھے، کوئی عمران خان کی حکومت نے نہیں کیے تھے۔ ان کے خلاف نیب کے مقدمات تھے، اور نیب کا کوئی ایک مقدمہ تھا، میکسیمم شہباز شریف پر 3 مقدمات تھے، باقی تو سب پر ایک ایک مقدمہ تھا۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، ان کے خلاف 150 مقدمات ہیں۔ اب جو سرکاری وکلا ہیں، آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش نہیں ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ امجد رفیق صاحب نے کارروائی بھی روک دینی ہے تمام مقدمات میں، عمران خان کے خلاف گرفتاری روکنے کا بھی حکم دے دینا ہے اور تمام مقدمات کو یکجا کر دینا ہے، کیونکہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں یہ شک موجود ہے کہ آپ تمام مقدمات ایک ہی عدالت میں اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو آج ان کی جانب سے آرگومنٹس دیے گئے لطیف کوسہ صاحب کی جانب سے، جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب جو نگران حکومت ہے، سرکاری وکلا کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم عدالت کے سامنے چلان۔ اب عدالت نے ان سے جو جواب مانگا ہے، عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جن مقدمات میں چلان جمع ہو چکا ہے وہ تمام چلان کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں، جن مقدمات میں ایف آئی آر ہو چکی ہے ان تمام ایف آئی آرز کی کاپیز اور تفصیلات عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ تو عمران خان کی یہ درخواست ہے کہ جی مجھے تب تک کوئی کارروائی میرے خلاف کسی خفیہ مقدمے میں نہ کی جائے، اس پر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور الٹیمیٹ وہ فیصلہ جاری کر دیں گے، رول آف کنسسٹنسی، جہاں پرویز الہی کو ریلیف دے دیا تو وہیں پہ عمران خان کو بھی وہ ریلیف دیں گے، اور وہ میرے خیال میں کل فیصلہ سنائیں گے۔ دوسری جانب جو عدالت کی جانب سے ان مقدمات میں جو سماعت ملتوی کی ہے، وفاقی حکومت اور نگران حکومت کو کہا ہے کہ آپ کو لطیف کوسہ صاحب آرگومنٹس کر چکے ہیں، آپ کے پاس آخری موقع ہے، ریکارڈ بھی جمع کروائیں، اور ریکارڈ کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کیس میں چلان مقدمات میں جو چلان جمع ہوا ہے ان تمام چلان اور مقدمات کی تفصیلات عدالت کے سامنے رکھیں، اور عدالت نے کیس اگلے جمعہ کے لیے جو ہے وہ سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کر دیا ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے جمعہ کو ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ تمام فریقین کو سن کے آخری موقع دیا گیا وفاقی حکومت کو۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔